आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इंसान के जिस्म से रूह निकलते वक्त तकलीफ़ क्यों होती है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहते हैं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम मुल्कुल मौत यानी मौत का फ़रिश्ता क्यों रखा गया? ज़मीन में चश्मे कैसे जारी हुए? मरते वक्त मैयत को खुशबू क्यों लगाते हैं? खजूर, अंगूर और अनार के दरख्त की पैदाइश कैसे हुई? कुत्ते को औलाद आदम से मोहब्बत क्यों है? आज इन तमाम सवालात का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, ए आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाएं, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज़ की, इनका महर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बीबी हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह करीम ने ज़मीन व आसमान बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया, फिर जन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया और इनके बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहले इंसान अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आप पहले रसूल भी हैं जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजे गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वल रसूल इस वजह से भी कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम कुफ्र शिर्क फैलने के बाद सबसे पहले मखलूक की हदायत के लिए भेजे गए। कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, जिसका तर्जमा है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। इस आयत की तफसीर में है कि खलीफा उसे कहते हैं जो अहकामात जारी करने और दिगर इख्तियारात में असल का नाइब होता है। अगरचे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के खलीफा हैं, लेकिन यहाँ खलीफा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुराद हैं और फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर इसलिए दी गई कि वो इनके खलीफा बनाए जाने की हिकमत मालूम करें और उन पर खलीफा की अज़मत और शान ज़ाहिर हो कि उनको पैदाइश से पहले ही खलीफा का लुक़्ब अता कर दिया गया है और आसमान वालों को उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह करीम इससे पाक है कि उसे किसी के मशवरे की ज़रूरत हो। अलबत्ता यहाँ खलीफा बनाने की खबर फरिश्तों को ज़ाहिरी तौर पर मशवरे के अंदाज में दी गई। इससे इशारतन मालूम होता है कि कोई अहम काम करने से पहले अपने मातहत अफराद से मशवरा कर लिया जाए ताकि उस काम से मुतल्लिक उनके जहन में कोई बात हो तो उसका हल हो सके या कोई ऐसी मुफीद राय मिल जाए जिससे वो काम मज़ीद बेहतर अंदाज से हो जाए। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मशवरा करने का कुरान करीम में हुक्म इरशाद फरमाया। बेशक अल्लाह पाक को फरिश्तों और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असहाब से मशवरा करने की हाजत नहीं है, लेकिन मशवरा करने का फरमाना तालीम उम्मत के लिए है ताकि उम्मत भी इस सुन्नत पर अमल करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब यह आयत मुबारका सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 तर्जमा और कामों में इनसे मशवरा लो नाजिल हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे से मुस्तगना हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने मशवरे को मेरी उम्मत के लिए रहमत बना दिया। सुन्नत के 3 हरूफ की निस्बत से मशवरे के बारे में 3 फरामीन मुस्तफ़ा हैं। जो शख्स किसी काम का इरादा करे और उसमें किसी मुसलमान शख्स से मशवरा करे, अल्लाह पाक उसे दुरुस्त काम की हदायत देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया है। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए
تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں، اس بات سے مجھے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم اور سخت اور پاک اور پلید ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اسی لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں جو ایسی ہوگی جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس بات پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی کہ یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبرا مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا، یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی، اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ٹھیکری۔
پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو اسے چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا کہ اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی، اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ پیارے دوستو، جمعہ کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت پیر شریف کا دن حضرت آدم علیہ السلام کے یوم ولادت جمعہ کے دن سے افضل ہے۔ سوچ بچار کی عادت کو یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا اور سارے نبیوں کے سردار اور شہنشاہ ابرار ہیں۔ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور بعض روایات میں ہے تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مبارک قالب یعنی وجود جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر اللہ کریم نے خود یرحمک اللہ فرمایا۔
جب روح قمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے گئی کیونکہ نیچے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ابن آدم یعنی انسان کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔ اللہ پاک نے ابن آدم سے مہربانی کرتے ہوئے اس کے کانوں میں کڑواہٹ رکھی جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا انسان کے کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ جائے، لیکن جب کڑواہٹ چکھتا ہے تو نکل بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ابن آدم کے ناک کے سوراخوں میں حرارت رکھی جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر فضل و احسان کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں مٹاس رکھی جس کے ذریعے وہ ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق کی قد و قامت کم ہوتی رہی ہے۔ جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل اور تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 7 ہاتھ تک ہوگا، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا۔ دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹا قد تھا یا دراز یعنی لمبا قد، بچہ تھا یا بوڑھا، مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت یعنی کہ جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اولاد آدم کا آپس میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے۔ بعض نے کہا حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ بعض نے کہا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق فرشتے ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دوسروں نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات میں حضرت آدم علیہ السلام فیصلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے جب میرے اندر روح پھونکی اور روح میرے قدموں تک پہنچ گئی تو میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر میرے لیے عرش کی بجلی چمکی اور میں نے عرش پر نظر کی تو اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ لہذا اللہ پاک کے نزدیک لوگوں میں سب سے افضل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح یاد فرمایا کرتے تھے، یعنی اے میرے بیٹے، آپ صورت میں میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں آپ میرے والد ہیں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں بتانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد نکلی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں انہیں جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر دوبارہ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اولاد نکلی۔ پھر فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لوگ دوزخیوں والے کام کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر سیدھا ہاتھ پھیرنے کے بارے میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ
حدیث پاک کے اس حصے میں فرماتے ہیں یہ عبارت متشابہات میں سے ہے، یعنی ان کی پشت مبارک پر توجہ قدرت فرمائی، ورنہ رب ہاتھ کے ظاہری معنی اور داہنے بائیں سے پاک ہے۔ نطفہ مرد کی پیٹھ میں رہتا ہے، اسی لیے توجہ پشت پر فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے تا قیامت ان کی اولاد کی روحیں نکلی جنہیں اللہ پاک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پیش فرمایا اور وہ بولے، اے رب یہ کون ہیں؟ فرمایا تمہاری اولاد ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی۔ آپ نے عرض کیا، اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ آپ نے عرض کیا، اے رب ان کی عمر مبارک کتنی فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 60 سال۔ آپ نے عرض کیا، مولا میری عمر میں سے 40 سال انہیں بڑھا دے۔ کیا انسان پہلے بندر تھا؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی اور مضبوط دلیل ہے۔ مثلاً دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اسی طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ جو ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر ان کی تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور آگے چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم ہے، اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن پاک نے بتایا کہ اللہ پاک نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اس کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوح موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔